यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, इंसान के ज़िंदगी में सबसे पहला क़दम यह है कि इंसान यीशु मसीह पे ईमान लाने के ज़रिए से खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम आमाल की किताब बाब 8 और उसकी आयत 34 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 8 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 9 उठाए थे और उसके पहले 20 आयतों पे गौर करे थे। हम बाब 9 में देखे थे कि तरसुस के शौल की मुलाकात यीशु मसीह से दमिश्क के सड़क पे होती है और आसमान की रोशनी देखने की वजह से शौल अंधे हो जाते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि यीशु मसीह हनन्याह के रोया में आते हैं और हनन्याह को बताते हैं कि शौल जो है उनके तरफ से चुने गए हैं और शौल कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पे उनका नाम जाहिर करेंगे। हनन्याह यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक शौल के पास जाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं और शौल के आंखों में से छिलके निकलते हैं और शौल देखने को लगते हैं। उसके बाद हम ये भी देखे थे कि शौल पाक रूह से भर जाते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम आयत 21 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 21 और 22। लिखा हुआ है, और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था और यहाँ भी इसी लिए आया था कि उनको बांधकर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन शौल को और भी क़ुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। तो प्यारे भाई और बहन, जो आदमी कलीसिया को तबाह करने पे तुला हुआ था, वो आदमी कलीसिया में खड़े होके ये बोल रहा था कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं। मेरे दोस्त, यहाँ आप यीशु मसीह की मोहब्बत को देख सकते कि उनकी मोहब्बत कितनी है कि एक जल्लाद किस्म के आदमी को माफ़ कर दिए जब वो आदमी उन पे ईमान लाया, बल्कि मसीह वो आदमी को कलीसिया में खड़े होकर कलाम करने का मौका दिए। मसीह जो हैं शौल के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिए और शौल के गुनाहों को फिर याद भी नहीं करे। मेरे भाई, मसीह हमारे वो खुदा हैं जो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के साथ साथ हमारे गुनाहों को भूल भी जाते हैं, हमारे गुनाहों को कभी याद भी नहीं करते। आयत 23 से 25 में लिखा हुआ है, और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसके मार डालने की सलाह की, मगर उनकी साजिश शौल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाज़ों पर लगे रहे, लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटका के उतार दिया। तो प्यारे भाई और बहन, जब यहूदियाँ जो हैं शौल को बहस में नहीं हरा सके तो उनके खिलाफ दूसरा तरीक़ा अपनाएं। वो तरीक़ा ये था कि उनको जान से ख़त्म कर देना। मैं यकीन करता हूँ कि शौल को एक ज़बरदस्त तजुर्बा हासिल हुआ होगा जब उनको टोकरे में बिठा के और दीवार पे से लटका के उतार दिया। मगर सारे बातों की एक बात यह है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। खुदा चाहता था कि शौल जिंदा रहना और मसीह की मनादी करना। हालांकि लोग तुल गए थे उनको ख़त्म कर देने के लिए, मगर नाकामयाब रहे क्योंकि खुदा उन लोगों को नाकामयाब कर दिया। मेरे भाई, जब खुदा आपके साथ है तो कोई भी आपके सिर के बाल को भी नहीं गिरा सकता। खुदा आपको बचाने वाला है और खुदा आपको महफूज रखने वाला है। आयत 26 में लिखा हुआ है, उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको यकीन ना आता था कि ये शागिर्द है। तो शौल की पिछली ज़िंदगी इतनी ख़राब थी कि जब उन्होंने यीशु मसीह पे ईमान ला के अपनी ज़िंदगी बदल दिए तो मसीह के शागिर्द शौल का यकीन नहीं करना चाहते थे। उन लोग उनसे डरे हुए थे। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि मसीह जो हैं ख़तरनाक से ख़तरनाक इंसान को, जो हमेशा शरारत में मुब्तला रहता है, बदलने की ताकत रखते हैं।
شال ایک نئے سرے سے پیدا ہو گئے تھے اور شاگرد ان سے ڈر گئے۔ آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، مگر بارنبا نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا، اور اس نے اس سے باتیں کی، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی۔ میرے دوست، یہاں برنبا بیچ میں آتے ہیں حالت کو سدھارنے کے لیے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ برنبا کا مطلب ہے نصیحت کا بیٹا۔ تو آپ سوچ سکتے کہ برنبا جو ہیں شال کو برکت کے طور پہ ثابت ہوئے۔ اگر برنبا نہیں ہوتے تو شال کو شاگردوں کے ساتھ شامل ہونا ناممکن کی بات تھی۔ شاگرد ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ لوگوں کو سنبھالے جو ابھی بھی مسیح میں ایمان لائے ہیں، یعنی کہ جو اس وقت یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اور ان لوگ آگے نہیں بڑھے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا کہ ہم ان کو سنبھال کے رکھنا تاکہ وہ ایمان میں نہ گر جائے۔ نئے ایمان میں آنے کے بعد یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو سنبھالنا۔ خدا کی اس بات سے شکریہ ادا کرنا کہ خدا برنبا کا انتظام کرا شال کو شاگردوں میں شامل کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ قدم قدم پہ خدا شال کا ساتھ دے رہا تھا۔ پہلے تو ان کی جان بچایا اور اب ان کو شاگردوں میں شامل کرا۔ آیت 28 سے 30 میں لکھا ہوا ہے، پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دلیری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی مائل یہودیوں کے ساتھ گفتگو اور بحث بھی کرتا تھا، مگر وہ اس کے مار ڈالنے کے در پائے تھے۔ اور بھائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو اسے قیصریہ میں لے گئے اور ترسوس کو روانہ کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ترسوس کے شال کی گواہی اتنی بڑی تھی کہ لوگ جو ان کے خلاف تھے ان کو مار ڈالنا چاہتے تھے۔ تو شال کے جان پہ یہ دوسری مرتبہ حملہ تھا، مگر یہاں بھی لوگ ناکامیاب تھے۔ خدا ان کی جان یہاں بھی بچا دیا۔ تو انہوں اپنے گھرانے کو آئے، اور ہو سکتا ہے کہ جب انہوں اپنے گھرانے کو پہنچے تو انہوں اپنے گھرانے کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائے ہوں گے۔ یہ تو ہم کو نہیں معلوم ہے اور یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سمریا میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتے گئی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کلیسیا بڑھتے گئی، خوشخبری یہودیہ، گلیل اور سمریا میں داخل ہو گئی، اور لوگ مسیح کے خوشخبری کو سنتے گئے اور مسیح پہ ایمان لاتے گئے۔ میرے دوست، خدا ہر ایک کو موقع دینے والا ہے تاکہ لوگ یہ نہیں بولنا کہ خوشخبری ہم کو کوئی سنایا نہیں۔ جیسا میں اس سے بھی پہلے بتایا ہوں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مسیح کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے تک جاری ہے۔ میرے بھائی، خدا اپنی محبت ہر ایک پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آیت 32 سے 35 میں لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لڈا میں رہتے تھے۔ وہاں انیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پترس نے اس سے کہا، اے انیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ، آپ اپنا بستر بچھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لڈا اور شہروں کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بیمار کو شفا دینے کی نعمت جو ہے پترس کو خدا کے طرف سے ملی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس خدا کے طاقت سے یہ آدمی کو شفا دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جب خدا کے یہ بڑے کام کو دیکھے تو یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ خدا کا یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ خدا میں خوبی یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کے دل میں الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے اور لوگوں کو یسوع مسیح کی طرف رجوع کرتا ہے۔
آیت 36 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، اور یفا میں ایک شاگرد تھی تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے۔ وہ بہت ہی نیک نام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانے میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدا یفا کے نزدیک تھا، تو شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے، تو آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ عورت کو خیرات کرنے کا دل تھا۔ مسیح میں ہوتے ہوئے خیرات ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ خدا غریبوں اور محتاجوں کو اس لیے رکھا کہ ہم ان کو خیرات کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ضرورت کا خیال کریں۔ تو یہ عورت کو خیرات میں دلچسپی تھی۔ یہ عورت کو خدا کی طرف سے کپڑے سینے کا ایک ہنر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کپڑے سینا کیا خدا کی طرف سے یہ عورت کو ہنر دیا گیا تھا کیا؟ بالکل۔ آج ہمارے پاس جو بھی ہنر ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ عورت یہ ہنر کا خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ کیا خدا کی طرف سے جو ہنر آپ کو دیا گیا ہے، کیا ہم وہ ہنر کا خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیا؟ میرے بھائی، ہمارے زندگی کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو بھی ہم کو خدا کی طرف سے ملتا ہے، ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب یہ عورت کا انتقال ہوگا تو لوگ جو ہیں 2 آدمیوں کو پترس کے پاس بھیجے، کیونکہ ان لوگوں کو خبر ملی تھی کہ پترس لڈا میں ہیں۔ تو یہ لوگوں کو یہ بات کا پتہ تھا کہ پترس جو ہیں ایک ایسے آدمی ہیں جو خدا پرست ہیں، اور اگر انہوں دعا کریں گے تو تبیتا زندہ ہو جائیں گی۔ ہم کو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اگر مضبوط رہے گا تو خدا ہمارے ایمان کو دیکھ کے بڑے بڑے کام کرے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایمان رکھتے جانا، اور ہمارا ایمان ہمیشہ قائم رہنا، تاکہ ہمارے زندگی کے ذریعے سے وہ بڑے بڑے کام کرے ویسا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر اس وقت آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ خدا سے دعا کرو کہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھاتے چلے جائے اور مضبوط کرتے چلے جائے۔ آیت 39 سے 41 میں لکھا ہوا ہے، پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانے میں لے گئے، اور سب بیوہ عورتیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا مانگی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے تبیتا اٹھ۔ پس اس نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیوہ عورتوں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بیوہ عورتیں تھے جو پترس کو بتانے کو لگے کہ تبیتا ان کے لیے کپڑے بناتی تھی۔ ان لگا وہ بات ظاہر کرے کہ تبیتا کے ذریعے سے ان کو یہ سب ملے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم غور کریں گے تو میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا یہ بیوہ عورتوں کے رونے کو نہیں دیکھ سکا۔ خدا تبیتا کو پھر سے ان کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ یا ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ پترس نہیں تھے جو یہ عورت کو زندہ کرے، خدا پترس کا استعمال کرا۔ پترس تو خدا کے ہاتھ میں ایک اوزار تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب تبیتا کو مردوں میں سے اٹھایا گیا تو لوگاں یہ بات کو کیسا لیے۔ آیت 42 میں لکھا ہوا ہے، یہ بات سارے یفا میں مشہور ہو گئی، اور بہت تیرے خداوند پر ایمان لے آئے۔ تو خدا جب پترس کے ذریعے سے یہ بڑا کام کرا تو لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ تو دن با دن خدا کام کرتے رہا اور کلیسیا بڑھتی گئی۔ میرے بھائی، خدا جب کام کرنے نکلتا ہے تو پوری طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کے جلال کو دیکھ کے لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ پترس جب یہ تبیتا کو زندہ کرے، یعنی کہ خدا جب پترس کے ذریعے سے، یعنی کہ پترس میں ہو کے جو ہے تبیتا کو زندہ کرا، تو وہ سارے علاقے میں بات پھیل گئی اور لوگ سن کے جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو میرے دوست، لوگ یسوع مسیح کے پہچان میں آتے گئے اور کلیسیا میں شامل ہوتے گئے۔ آیت 43 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں، اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یفا میں شمعون نام دبق کے ہاں رہا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 9،
اور اب ہم اٹھائیں گے باب 10 جو ہے شمعون پترس کے خدمت گزاری کے بارے میں بتاتا ہے۔ یا خدا اپنے آپ کو ایک ایسے انسان پہ ظاہر کرا جو خدا کی عبادت اپنے گھرانے سمیت کرتا تھا، مگر اس کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں تھا، کیونکہ اس وقت انہیں یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، قیصریہ میں کرنیلیوس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا سردار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا مانگتا تھا۔ تو میرے دوست، پہلی بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آدمی دیندار تھا، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت دل سے تھی۔ انہیں اپنے آپ میں یہ محسوس کرا کہ اس کو صرف خدا پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آدمی خدا سے ڈرتا تھا۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں خدا کو موجود رکھنا اور خدا کو حاضر ناظر رکھنا۔ ایک آدمی جب خدا سے ڈرتا ہے تو انہیں اپنے ہر کام میں خدا کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تعریف کرنے کی یہ بات ہے کہ یہ آدمی غیر قومی تھا، مگر اپنے دل میں خدا کا خوف رکھتا تھا۔ تیسری بات جو ہم یہ آدمی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آدمی خیرات کرتا تھا۔ یہ آدمی میں خیرات کرنے میں دلچسپی تھی۔ ہم تھوڑی دیر پہلے تبیتا پہ غور کرے تھے کہ تبیتا کا بھی دل جو ہے خیرات کرنے والا دل تھا۔ خدا ہم کو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل خیرات کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز ہم جو یہ آدمی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آدمی ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ تو یہ آدمی اپنی ساری ضرورتیں خدا کے پاس لاتا تھا۔ حالانکہ یہ آدمی دعا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا، پھر بھی دعا کرتا تھا۔ کئی مسیح بھائیوں اور بہنوں کے زندگی میں ہم یہ بات دیکھیں گے کہ جہاں تک دعا کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو میلوں دور رہتے ہیں۔ ایک غیر قومی آدمی جو زندہ اور سچے خدا کو نہیں جانتا تھا اتنی دعا کرتا تھا، تو وہ لوگ جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں میرے بھائی، کتنا نہیں دعا کرنا چاہیے۔ جو کہ ایک زندہ اور سچے خدا کو جانتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا نہیں دعا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے مسیح بھائی اور بہن یہ حصے میں بہت کمزور ہیں۔ تو میرے دوست، میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو دعا میں مشغول رہو۔ پولس رسول بھی ہم کو یہ بات بتاتے ہیں۔ تو اب ہم آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 3۔ لکھا ہوا ہے، اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ صوبیدار جو ہے رومیو کے فوج کا افسر تھا، اور جو عہدے پہ تھا وہ عہدہ دوسروں پہ کافی اثر ڈالتا تھا، یعنی کہ اس کے عہدے کا کافی زور تھا۔ اس کے اجازت بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ اس کے بارے میں یہ ضرور جانتے تھے کہ انہیں نیک ہے۔ آیت 4 سے 8 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کے کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یفا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پترس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے، جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں، تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا، اور سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یفا میں بھیجا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ایک فرشتہ کرنیلیوس کو رویا میں دکھائی دیا۔ کرنیلیوس خواب نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ جس وقت انہیں دعا کر رہا تھا اس وقت اس کو یہ رویا دیا گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو ایک چیز یہ غور کرنا ہے کہ کرنیلیوس خیرات کرنے والا انسان تھا اور دعا کرنے والا انسان تھا، مگر یہ 2 چیزیں اس کے نجات کے لیے کام نہیں آئی۔ خدا ہم کو نجات ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے یا ہمارے عبادت کے ذریعے سے دینے والا نہیں ہے۔ خدا ہم کو نجات یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ کرنیلیوس کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی ضرورت تھی، اور خدا اس کا انتظام کر رہا تھا۔
اس کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنانے کی بالکل ضرورت تھی، اور خدا چاہتا تھا کہ یہ کرنیلیس جو ہے اپنے گھرانے کے ساتھ یسوع مسیح کی خوشخبری سننا۔ خدا چاہتا تو فرشتے کے ذریعے سے کرنیلیس کو مسیح کی خوشخبری سنا سکتا تھا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام خدا جو ہے فرشتوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپا ہے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے۔ مسیح کی خوشخبری ہم کو سنانا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، فرشتہ کرنیلیس کو بتاتا ہے کہ پترس کہاں ملنے والے ہیں، تو کرنیلیس پترس کو لانے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیجتا ہے۔ تو یہاں میں پیغام کو ختم کروں گا، اور آتے سے وقت ہم دیکھیں گے کہ پترس کا انتظام کیسا ہوتا ہے کرنیلیس کے پاس آنے کے لیے۔ آمین۔